बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना 57th बर्थडे आज सेलिब्रेट कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी की इस वक्त तकरीर जारी थी और उन्होंने भी यही कहा कि हम किसी भी जमात पर पाबंदी लगने की हक में नहीं हैं। सो अगर कहा जाए कि मौलाना फजलुर रहमान भी अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुके हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी की बात थी वो अब किसी हद तक बैठते हुए नजर आ रही है। ऑन दी अदर हैंड जो गवर्नर राज की बात आ रही थी उस पर भी ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आ चुका है और वो भी कह रहे हैं कि इस पर अभी हमारा कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया। आमिना शेख हमें ज्वाइन कर रही हैं, साथ ही बैरिस्टर साद रसूल साहब ने भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। दोनों को खुश आमदीद भी कहती हूँ। साथ साहब 57th बर्थडे भी सेलिब्रेट हो रहा है, सबसे पहले तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या वो पीपल्स पार्टी जो बनी थी आज 57 ईयर्स गुजरने के बाद, चलें हम बाकी किसी चीज़ पे नहीं जाते, रोटी कपड़ा मकान, क्या पाकिस्तान के हर शहरी के पास ये आज मुयस्सर है? देखिए, मैं पीपल्स पार्टी को अपनी 57th पत्नी सालगिरह कहना चाहिए या यौम तासीस वो इस वक्त मना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ज़्यादा इसमें बसद एहतराम उनकी आज सालगिरह है तो क्या एक इंसान किसी को सालगिरह पे कहे। दो गुजारिशात सिर्फ करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी जब बनी थी तो एक रिएक्शनरी पार्टी थी। उसकी एक आइडेंटिटी थी जो कि रिएक्शनरी थी, जो रेवोल्यूशनरी थी। ये 60s का वो वक्त है जब सारी दुनिया को चे गुवेरा से और फिडेल कास्ट्रो से मोहब्बत थी, जब सब लोग पैदल वॉक करके लैटिन अमेरिकन बोलिवियन चैनल के थ्रू जाना चाहते थे। ये वो वक्त है जब फैज़ साहब की पोइट्री चल रही थी, पाब्लो नेरूदा को सारी दुनिया के अंदर सराहा जा रहा था, जब कम्युनिस्ट सोशलिज्म की एक रेवोल्यूशन कुछ मुल्कों में आ रही थी। और उस सारे के अंदर पीपल्स पार्टी ने एक आइडियोलॉजिकल नारा लगाया, कहा हम सोशलिस्ट हैं नेचर में, यानी कि हम नेशनलिज्म के अंदर बिलीव करते हैं। गवर्नमेंट्स को, ये गवर्नमेंट के इदारों को नेशनलाइज कर दिया, दीगर चीज़ें की। उन्होंने कहा हम लेफ्टिस्ट हैं, हम राइट्स के साथ हैं, हम ये मज़दूर किसान पार्टीज़ के साथ हैं, हम वर्कर्स के साथ हैं, हम यूनियंस के साथ हैं। और जो दूसरी साइड है वो स्टेटस को की पॉलिटिक्स इस तरह की करती है कि उसके अंदर रियासत के जो ट्रेडिशनल सेंटर्स ऑफ पावर थे, उस वक्त अयूब खान साहब बरसर इक़्तिदार थे, और जितने लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं, जिनमें मैं मैडम के होते हुए ज़्यादा बात तो क्या कर सकता हूँ, तारीख़ गवाह है कि कौन वो लोग थे जो फिर 80s में ऑनवर्ड्स पीपल्स पार्टी के एंटी रहे, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक रेवोल्यूशनरी लेफ्टिस्ट पार्टी थी और दीगर आजकल के पीपल्स पार्टी के दोस्त उनके ख़िलाफ़ थे। इशू ये हुआ कि किसी वक्त 90s के बाद 2000 की दिहाई में और फिर ख़ास तौर पे जरदारी साहब की पॉलिटिक्स के अंदर ये जो दो आइडेंटिटीज़ थी पीपल्स पार्टी की, कि एक वो रेवोल्यूशनरी पार्टी है, वो आवाम की, वो पाब्लो नेरूदा पढ़ने वाली, वो फैज़ साहब पढ़ने वाली, वो आप हम सब ने एतजाज़ एहसन साहब की बातें सुनी कि रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी। ये जो एक नारे रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स थी, कहीं पे वो खो गई। ऐसी अब कोई आइडेंटिटी नहीं है। आप आज किसी बंदे को पकड़ें जो जिसको पीपल्स पार्टी 70 की दिहाई की, 80 की दिहाई की याद ना हो, आज आप एक हाई स्कूल के, कॉलेज के स्टूडेंट को पकड़ें, आप कहें कि लेफ़्ट की पार्टी क्या पीपल्स पार्टी है, तो वो ये इस बात को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि पीपल्स पार्टी लेफ़्ट की पार्टी है। मौलाना साहब के साथ भी अलायंस कर ली जो कि बिल्कुल राइट के हैं, MQM के साथ अलायंस कर ली, दीगर चीज़ों के साथ कर ली, नून के साथ अलायंस कर ली, बहुत सारी जमात इस्लामी के साथ अलायंस कर ली, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। दूसरी बात जो पीपल्स पार्टी के अंदर हुई, और बसद एहतराम, पीपल्स पार्टी ने इस बात को हम आजकल वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पर्सपेक्टिव के अंदर भी हम ज़ेर बहस लाते हैं कि क्या एक ऐसा वक्त आ सकता है कि एक पॉलिटिकल जमात या उसकी सोच ख़त्म हो जाए किसी वजह से। हुकूमत अगर बैन कर दे, सब लोगों को अंदर कर दे, कोई और काम कर दे, तो क्या एक पॉलिटिकल सोच का ख़ात्मा हो सकता है? यही बात हम पीपल्स पार्टी के बारे में भी सोचते आए तारीख़ में कि क्या 80s की दिहाई में पीपल्स पार्टी का ख़ात्मा हो सकता था? क्या उसके बाद जब स्टेट की कुछ पावर्स ने उसको अपोज़ किया, IGI बनाई, तो क्या पीपल्स पार्टी का ख़ात्मा हो सकता था? और बार बार ये पता चला कि सियासी सोच का रेजिस्टेंस में ख़ात्मा नहीं होता।
ہاں سیاسی سوچ کا خاتمہ کیسے ہوا؟ آج پیپلز پارٹی پنجاب میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے, کے پی میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. یہ وہ سیٹیں ہیں جو بھٹو صاحب خود جیتے تھے. سارا لاہور بھٹو صاحب نے جیتا. کے پی کے اندر بھٹو صاحب کے جلسے اگر آپ دیکھ لیں پشاور کے جلسے تو کیا بات تھی, کیسے وہ جیتا, کیسے وہ ساکھ جو کہ آمریت کے وقت پہ ختم نہیں ہوئی وہ کیسے ختم ہو گئی؟ تو پتہ ہی چلا کہ اس پارٹی کی اپنی لیڈرشپ نے جب پولیٹیکل کمپرومائزز کیے, جب کہا ہم صرف لیفٹ کی نہیں رائٹ کی بھی پالیٹکس کریں گے, ہم ریزسٹنس کی نہیں ہم اسٹیٹس کو کی پالیٹکس بھی کریں گے, جب انہوں نے اپنے آپ کو ڈائلیوٹ کیا تو روٹی کپڑا مکان بھی کہیں رہ گیا, زندہ ہے بھٹو زندہ ہے بھی رہ گیا. اور آج ان کی شناخت اس پی ڈی ایم کے جھرمٹ میں گم ہو چکی ہے, اس حد تک گم ہو چکی ہے کہ آپ اور میں حقیقی طور پہ جو نیوز کو فالو کرتے ہیں ہم نہیں بتا سکتے. ہم کہتے ہیں آپ حکومت کے اندر ہیں, وہ کہتے ہیں ہم حکومت کے اندر نہیں ہیں, ہم نے تو صرف وزیر اعظم کو ووٹ دیا تھا. ہم کہتے ہیں اچھا پھر آپ حکومت کے اندر نہیں ہیں, وہ آئین کے اندر جا کے ان کے حق میں ووٹ, وہ آئین کے اندر جا کے ان کے حق میں ووٹ دے دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں آپ حکومت کے اندر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم حکومت کے اندر نہیں ہیں. اس وقت کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے, واٹ ڈو دے اسٹینڈ فار. یہ ظلم انہوں نے اپنے اوپر خود کیا ہے, کسی اور نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا آمنہ, آپ کی اتحادی جماعت ہے, پارلیمنٹ میں بھی ظاہر ہے, حکومت میں بھی, چاہے بے شک آئینی اختیارات ہیں, آئینی عہدے ان کے پاس موجود ہیں, کیا پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو ہر چیز میں آن بورڈ لے رہی ہے فی الحال؟ چلیں ہم لوگ جو گزشتہ اعتراضات آتے رہے بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق بھی, دیگر بھی, اس کو اگر اگنور کر دیں, ابھی جو ہو رہا ہے, ابھی ان کا تازہ ابھی کی بالکل کی جو تقریر ہے اس میں وہ کہ ہم اس حق میں نہیں ہے کہ پابندی لگنی چاہیے, لیکن آئی تھنک سو کہ گورنمنٹ تو پلان کرتی ہے یا سوچتی ہے کہ پابندی اگر لگتی ہے تو دیٹس ویلڈ. دیکھیں ہمارا ہمیں ایک چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ جب ہمارے پاس بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک اپنا مینڈیٹ ہے. ساتھ صاحب نے جیسے ان کی ہسٹری کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا, بات یہ ہے کہ اب ود بلاول کمنگ ان ٹو دا فور فرنٹ اینڈ آلسو آصفہ ناؤ, اب ان کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی ہے. وہ جو 70s 80s 90s والی سیاست تھی وہ تو آج کل نہیں ہو سکتی, یہ تو ہم اس بات پہ سب متفق ہیں, کسی بھی پارٹی سے ہمارا تعلق ہو. تو obviously وہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی کر رہے ہوتے ہیں جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ بات میں پہلے بھی مینشن کر چکی ہوں کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. الیکشن کے ٹائم پہ ہم سب پارٹیز نے الیکشن لڑا, اس کے اندر ہم نے ایک دوسرے کی مخالفت بھی کی, اس میں ہم نے ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بھی لگایا. لیکن اس وقت جس وقت پاکستان بہت ساری مشکلات سے دو چار ہے, آلریڈی ہم اپوزیشن کی صورت میں ایک بہت بڑی مشکل سے ڈیل کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ امپریشن دینا کہ, کیونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہے یا نہیں ہے, پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی کا ہے, گورنرز دو صوبوں کے, دو امپورٹنٹ صوبوں کے گورنرز جو ہیں وہ ان کے ہیں, ایک تیسرے دو صوبوں کے وزیر اعلیٰ ان کے ہیں. تو اس لیے اس وقت یہ تاثر دینا دشمن کو یا ایون آئی وڈ سے اپوزیشن کو, جو خود بھی اس وقت پاکستان کے لیے دشمن سے کم نہیں ہے, ان کو یہ امپریشن دینا کہ خود ہم لوگ آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, یہ کوئی بہت پازیٹیو سٹیپ نہیں ہے. کہ گورنمنٹ آن بورڈ لے رہی ہے پیپلز پارٹی, گورنمنٹ ہر چیز میں لے رہی ہے. دیکھیں آئی ٹیل یو سم تھنگ ایلس, بالکل ہو سکتا ہے دو بہن بھائی بھی ہوتے تو آپس میں کبھی نہ کبھی کوئی کانفلکٹ, کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, اینڈ وی ریسپیکٹ دیٹ ڈفرینس آف اوپینین. بٹ واٹ پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ جب کبھی ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی گریونس شو کی گئی, گورنمنٹ نے فل فور اس گریونس کو دور کیا. پہلے بھی انہوں نے کچھ کہا تھا کہ جی ہمارے پنجاب میں کچھ کام نہیں ہو رہے, یہ وہ, ان کی کمیٹی آئی, ڈیپٹی پرائم منسٹر سے ان کی میٹنگ ہوئی, سینئر منسٹر پنجاب سے ان کی میٹنگ ہوئی, اینڈ رائٹ اوے ان کے تمام گریونسز کو دور کیا گیا. سو اس لیے مطلب اس کا ایک پولیٹیکل اینگل ہے اور ایک جو اس کا ایڈمنسٹریٹو اینگل ہے, اس میں ہر چیز میں ان کو آن بورڈ کیا جا رہا ہے, اور ان کی اگر کوئی کبھی غلطی سے کوئی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے تو اس کو فوراً دور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ جو ہے وہ آن بورڈ لے رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو پلیز کیجیے گا, ہمیں بریک کی طرف بھی جانا. سوری میں صرف اس میں ایک منٹ لوں گا. زندگی میں نا آپ کو یاد رہ جاتے ہیں وہ وقت جب آپ کا کہیں دل ٹوٹا ہونا. تو میں بچپن میں نا ایک دفعہ میں میرا اس عمر سے تعلق ہے جہاں پہ نا وہ ورلڈ ریسلنگ فیڈریشن کی نا گولڈن ایج تھی, وہ ہلک ہوگن اور الٹیمیٹ وارئر اور ہٹ مین اور اس طرح کے لوگ تھے. میری جنریشن نے نا پاکستان میں ان کو فالو کیا کہ وہ ہم دیکھتے تھے 90s میں, اور یقین تھا دل میں کہ اصل لڑائی ہو رہی ہے. ایک دفعہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ یہ تو نورا کشتی ہے, تو میرا دل ٹوٹ گیا نا اس بات پہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں تو یقین رکھتا تھا کہ ہلک ہوگن واقعی الٹیمیٹ وارئر کو مارنا چاہتا ہے. اب میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اس طرح کے بیانات سنتا ہوں نا, وہ کہتے ہیں ہم نہیں ساتھ, وہ کہتے ہیں ہم نے تو کمیٹی بنا دی, ہر چیز کریں گے, یہ تو مجھے نا وہ 1990s کی WWF یاد آ جاتی ہے.
اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ جو پاکستان میں میڈم کی پارٹی، جو کہ میری پارٹی ہے کیونکہ میرے بھی دلوں کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں، ہمارے جو ڈائی ہارڈ فالوورز اور پیپلز پارٹی کے ڈائی ہارڈ فالوورز ہیں نا، مجھے لگتا ہے ان کا بھی اسی طرح آج دل ٹوٹنے والا ہے جس طرح میرا وہ WWF کے بارے میں ٹوٹا تھا. آمنہ کے بیان کہ یہ کے نورا بعد، کشتی، آمنہ کے بیان کے بعد یہ ہونے جا رہا ہے. دیکھیں یہ لیکن نورا کشتی نہیں ہے، یہ لیکن ان کا ڈیموکریٹک point- نارمز ہے، یہ بیسک ڈیسنسی ہے. ہم یہاں تو کفن پہن کے سارے سڑکوں پہ نکل آئے، جب ہماری حکومت ہو تو وہ نکل آئے، ان کی حکومت ہو تو ہم نکل آئے. ایسے اگر ملک چلانا ہے تو پھر تو ہم اور پیچھے کی طرف ہی جائیں گے، آگے کی طرف ٹھیک تو ہو نہیں گیا، جا آپ کا سکتے. پوائنٹ آ گیا. ناظرین ہماری یہ گفتگو کا یہاں پہ جاری رہے گا، ایک بریک شامل کرنے لگے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس. اس سیگمنٹ میں ہم بات کرنے لگیں کہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. CM ہاؤس میں ہوا. یہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی سپرویژن میں ہوا اور اس پہ صوبائی اور جو قومی اسمبلی کے اراکین انہوں نے شرکت کی ہے. مزے کی بات یہ کہ اس پہ انہوں نے کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ پر، اور ایک بار پھر سے وہ اسلام آباد آنے کے لیے تیار ہیں. آمنہ، دیٹ واز فاسٹ. آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا گورنمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ اتنی جلدی سے تحریک انصاف ایک بار پھر سے اسلام آباد آئے گی؟ نمرہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کی سربراہی میں ہوئے فیصلے کا ذکر کر رہی ہیں جو خود یہاں سے دم دبا کر بھاگا. ٹھیک ہے، یہ اس بات میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کل بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل میں چیزوں کو ڈسکس کیا. عوام کے ساتھ ان کو لگا ظلم ہوا، مجھے لگا کہ ان کو آنا نہیں چاہیے تھا. وی کوڈ ہیو ڈفرینٹ اوپینینز آن دیٹ. لیکن علی امین گنڈا پور نے کس طرح سے عوام کو، پارٹی کو دھوکہ دیا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. PTI کے اپنے ورکرز کی بے شمار ویڈیوز ہم نے دیکھی سوشل میڈیا کے اوپر. ورکرز کو یہاں پہ چھوڑ کے ہی جسٹ رین اوے، ایک سیف ایگزٹ لیا، پتہ نہیں منال کے تھرو. وہ تو چلے گئے نا، پاس ہو گیا، لیکن ابھی پاس جلدی نہیں سے ہے نا. یہ دیکھیں ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا بیان دیا؟ اس کے بعد انہوں نے بیان دیا آ کے کہ دھرنا تو جاری ہے، دھرنے میں لوگوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. اوکے، تو پھر مجھے بتائیں کہ کوئی موکلوں کا، کوئی فرشتوں کا، جنات کا، کن کا دھرنا ہو رہا ہے جس میں جو لوگوں کے بغیر ہوگا. سو ہمیں جو بھی کوئی کامنٹ کرتا ہے نا، اس کے کامنٹ کی سیریسنیس کو سمجھنے کے لیے اس کی تھوڑی سی پاسٹ، اس کی کریڈیبلٹی، اس کا اپنا کیا سٹیچر ہے وہ بھی سمجھنا چاہیے. علی امین گنڈا پور کے لیے دس از میئرلی اے اسٹیٹمنٹ. ان کے لیے دیکھیں، اگر آپ اس کو ڈیپلی سمجھیں نا تو ان کے لیے عمران خان بھی کیا ہے. عمران خان از جسٹ اے مینس فار ہم ٹو گیٹ ٹو دیٹ چیف منسٹرز چیئر. اس کے علاوہ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ جب سے عمران خان جیل میں ہے کوئی جینوئن یا سیریس ایفرٹ مجھے تو علی امین گنڈا پور کی طرف سے نہیں نظر آئی PTI کی حمایت میں یا عمران خان کی حمایت میں. سو اس لیے اس طرح کی سیاسی سٹیٹمنٹس دے کے عوام کو اور انتشار دلانا، ان کو اور زیادہ جو ہے غلط راستے کے اوپر چلانا، پھر سے دوبارہ ورگلانا. اب پھر کیا ہوگا؟ ایک مثال ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ جی ایک اور دھرنا ہونے لگا ہے، ایک اور مارچ ہونے لگا ہے، میں کرین لے کے آؤں گا، میں کفن لے کے آؤں گا، میں خان کی رہائی کراؤں گا، اینڈ واٹ ناٹ. ایشو یہ ہے کہ کیا ان میں سے کچھ بھی انہوں نے کیا؟ آدھا ٹائم تو وہ کنٹینر سے نہیں نکلے یہ کہہ کے کہ میری طبیعت خراب ہے، جب بشرا بی بی ان کو ڈریگ کرتی رہی باہر. ٹھیک. سو اس لیے اس طرح کی شخص کی سٹیٹمنٹ کو میں تو نہیں سمجھتی سیریسلی لینا چاہیے. اور انہی وجوہات کی وجہ سے جو کل آپ مجھے کہہ رہی تھی گورنر راج، دیکھیں اسی طرح کی نان سیریس سٹیٹمنٹس، ایسا بندہ اس کا کیا فوکس ہے؟ گورنمنٹ پہ، حکومت چلانے پہ، پارا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے ان چیزوں کو وہ فوکس نہیں کر رہا ہے، کوئی اور کام نہیں کر رہا. ہی جسٹ ہیز ٹو ڈو دس، جسٹ کم اپ اینڈ گیو irresponsible statement every other day and that's it. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ آپ کو بھی اسی طرح رینڈم اسٹیٹمنٹ لگ رہی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف واقعی اتنی پاور شو کر سکتی ہے؟ کیونکہ میں اس کو پاور اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جس طرح سے آپ کے اپنے کارکنان، آپ کے وہ شرکا جو آپ کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے ڈی چوک پہ، تو آپ کے چلے جانے کے بعد وہ تو ڈس اپوائنٹ نہیں ہو گئے؟ میں میڈم کے الفاظ سے تو شاید ڈس ایگری کرتا ہوں، لیکن ان کے سینٹیمنٹ سے ایگری کرتا ہوں. یہ بات درست ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ان کی پارٹی کے سپورٹرز چاہے فالو بھی کرتے ہوں، لیکن جو مقاصد انہوں نے اپنے لیے سیٹ کیے، ایک سے زیادہ دفعہ سیٹ کیے کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، جس میں عمران خان صاحب کی رہائی، ہم جائیں گے نہیں، دیگر چیزیں، بار بار ان کے اپنے فیل سے لگا کہ وہ مقاصد جو ہیں وہ حاصل نہیں کر سکے. میں میڈم سے فار ایگزامپل ان کے الفاظ سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ وہ بھاگ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. وہ چلے گئے، یہ بات درست ہے. ایسے وقت پہ چلے گئے جب دیگر کارکنان جو کہ نہ چیف منسٹر تھے، نہ ان کے آگے پیچھے گارڈ کھڑی ہوتی تھی، نہ ان کو کوئی دیکھ رہا تھا، نہ ان کے ساتھ کسی ان کارکنان سے کسی کو محبت اور انسیت اس طرح کی تھی، نہ ان کے کوئی آگے پیچھے والے تھے. وہ لوگ کھڑے رہے ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ حکومت کی بربریت نے
ہر قسم کے کی زیادتی کی، ٹیئر گیس سے لے کے ربر بولٹ سے لے کے اصل بولٹس تک، ایسے وقت کے اندر جو پولیٹیکل لیڈر اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا نہ ہو، جس پولیٹیکل لیڈر نے اگر اپنے لوگوں کے ساتھ چلے نہیں بھی کھڑا، تو اس کرائسس کو مینج کرنے کا، آرگنائز کرنے کا، کہ اگر واقعی حکومت جس کو آپ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بربریت کی حکومت ہے، یہ کر دے گی، وہ کر دے گی، تو آپ کا پھر کیا پلان تھا؟ اگر انہوں نے چلا دی تھی گولی، جو کہ اگر آپ پاکستان کے اندر اس وقت 10 لوگوں سے پوچھ لیں کہ کیا آپ کے خیال میں حکومت گولی چلا سکتی تھی، تو 0 کہتے کہ چلا سکتی تھی، یہ 4 دن پہلے. آج پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ 10 میں سے 8 لوگ کہیں گے کہ ہاں حکومت ضرور اگلی دفعہ بھی گولی چلا دے گی. آپ ایز اے پولیٹیکل لیڈر آپ کی کیا اسٹریٹجی تھی؟ اگر چل جاتی، چلیں گولی نہیں چلتی، خدا نخواستہ کوئی اور ٹیررسٹ اٹیک ہو جاتا، خدا نخواستہ کوئی، تو آپ کا کیا پلان تھا؟ کہ آپ نے کوئی اپنے ورکرز کو انسٹرکشنز دی ہوئی تھیں کہ اگر یہاں پہ سچویشن بہت خراب ہو گئی تو سب لوگ جان بچا کے بھاگ کے پیچھے آئیں، میں آپ لوگوں کو F9 پارک میں واپس ملوں گا، ہم یہاں پہ اکٹھے ہو جائیں گے، یا ہم 0 پوائنٹ پہ ہوں گے، پھر آپس میں کپڑے شپڑے جھاڑ کے کریں؟ آپ کی کیا اسٹریٹجی تھی؟ اس بات کے اوپر علی امین گنڈاپور صاحب کی تنقید ہونی چاہیے کہ ان کے اپنے جو طے شدہ اہداف تھے، ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے قربانی دی، ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے گنڈاپور صاحب نے تقریریں کی، لیکن ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے گنڈاپور صاحب کی لیڈرشپ میں، پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی، کوئی لوگوں کو نکلنے کا، جان بچانے کا، ریکلیکٹ ہونے کا، مداوع کرنے کا کوئی راستہ نہیں بتایا. میڈم اس بات میں درست ہیں. لیکن جو دوسری بات میرے خیال میں جہاں پہ شاید وہ مس جج کر رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ ایکویژن کبھی بھی گنڈاپور اور ورکرز کی نہیں تھی. یہ ایکویژن شیخ وقاص صاحب کی اور ورکرز کی نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، بہت بہترین وکیل ہیں، بڑے کنوکشن کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن کسی شخص کی سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ اس میں اونرشپ نہیں ہے. اگر سلمان اکرم راجہ صاحب یا شیخ وقاص صاحب یا گنڈاپور صاحب یا گوہر صاحب یا ان میں سے کوئی شخص بھی پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے بغیر اپنے حلقے کے اندر جائے تو ان کی کوئی زیادہ پذیرائی نہیں ہوگی. وہی جو گارڈز آپ نے ہائر کیے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. تو جو عوام ہے، خواہ وہ آپ نے 26 تاریخ 27 تاریخ کو دیکھا ہو، خواہ 8 فروری کو دیکھا ہو، یا اس مومنٹم میں عوام کا رشتہ تو بظاہر عمران خان صاحب کے ساتھ لگتا ہے. اور جو لوگ بھی اس رشتے کے اندر مؤثر کارکردگی کریں گے، اس میں لوگ ان کے ساتھ چلیں گے. اور جو لوگ بار بار نظر آئے گا کہ یہ وعدے کچھ اور کرتے ہیں اور آخر وقت میں وہاں پہ موجود نہیں ہوتے. آپ تنقید دیکھیں جو شیر افخر مرمت صاحب کی ہو رہی ہے، آپ سارے سوشل میڈیا پہ آپ تنقید دیکھیں جو پی ٹی آئی کے بہت بڑے بڑے لیڈرز جنہوں نے بڑے وعدے کیے تھے، شندانہ گلزار صاحبہ، یہ وہ سب کی جو تنقید ہو رہی ہے، لاہور کی لیڈرشپ کی تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ لوگ ان لوگوں کی تنقید اس لیے کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ میں ٹرسٹ تو عمران خان صاحب کے لیے پلیس کیا تھا. حکومت کے لیے جہاں پہ یہ بات درست ہے کہ گنڈاپور صاحب سے شاید کچھ نہ ہو سکے، حکومت کے لیے ورینگ بات یہ ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب کا اور لوگوں کا کنیکشن تھا، وہ 26-27 تاریخ کی بربریت نے اس کو اسٹرینتھن کیا ہے اس ظلمت کے اندر. سوری ٹو کٹ یو، لیکن میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی اور میں ایگری کرتی ہوں ان کی بات سے. آئی تھنک آج بہت اسپیشل دن ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کی باتوں سے ایگری کرتے جا رہے ہیں. لیکن آپ کی کثرت نفسی ہے، آپ کی کیا، ہم تو رعایا ہیں ویسے بھی. اس حد تک میں ایگری کرتی ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ ایک کویشچن عمران خان اور عوام کی، لیکن کیونکہ عمران خان جیل میں، he has no access to his people, to his supporters, to his party members. سو ایشو یہ ہے کہ کسی نے تو برج بننا ہے نا. اور اب مجھے یہ بتائیں کہ پاسٹ میں علی امین گنڈاپور کو لوگ ٹرائی کر چکے ہیں، اس سے پہلے اور جتنے بھی سلمان اکرم راجہ، گوہر خان، شیر افضل مروت ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا جتنے بھی بڑے نام ہیں، ان سب کو لوگ دیکھ چکے ہیں. ان سب کے ساتھ مور اور لیس اسی طرح کا سینٹیمنٹ ہے، کسی کے ساتھ زیادہ ہوگا، کسی کے ساتھ کم ہوگا، لیکن کسی سے بھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کی غیر موجودگی میں فلاں ہمارا لیڈر ہے، یا فلاں کو ہم مانیں گے، یا فلاں پہ ہم 100% ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ عمران خان کا نمائندہ. ایسا کوئی بھی نہیں ہے. ایک شاید ان کی بیگم صاحبہ بچی تھیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جی وہ میسنجر، ساتھ صاحب نے بھی ایک ہمارے ساتھی شو میں ایک دن کہا تھا کہ وہ میسنجر ہیں اور وہ خان کا پیغام لے کے آئی ہیں. پر مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ پچھلی دفعہ ہوا، جس طریقے سے
ان کے مطابق وہ بھاگی نہیں, وہ یہاں سے چلی گئیں. جس طریقے سے دیکھیں, ہمیں یہ بھی نوٹس کرنا چاہیے کہ یہ سارا جتنا فساد ہوا ہے اس کا پروبیبلی اس کی جو آرکیٹیکٹ تھی وہ تو وہی تھی نا, کیونکہ علی امین گنڈاپور اینڈ ایوری بڈی ایلس ہیڈ اگریڈ کہ ہم سنگجانی پہ بیٹھ جاتے ہیں. سو یہ سارا کچھ انہوں نے کروایا. اس کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی کے بہت سارے ممبرز کو جو ہے وہ نکالنا بھی شروع کر دیا, اس کو بھی ڈسکارڈ کرو, اس کو بھی ڈسکارڈ کرو. کچھ پارٹی کے ممبرز نے ان کی وجہ سے, اور بلکہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اس طرح کے ورڈز استعمال کیے کہ جی میں آپ کی بات نہیں سن سکتا, میں صرف عمران خان کی بات سنوں گا, میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں. انہوں نے بھی ریزائن کر دیا. سو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ عوام کا سینٹیمنٹ, عوام کی سپورٹ عمران خان کے ساتھ بے شک ہو, لیکن اس وقت ایسا کوئی شخص نظر نہیں آ رہا جس کے اوپر لوگ اس بات کے لیے یقین کر سکیں کہ وہ عمران خان کا نمائندہ ہے اور عمران خان کی حق اور سچ کی بات یہاں پر تک پہنچائے گا. So people don't believe what they are saying now. She was the last person جس کو شاید لوگ بلیو کرنا چاہتے تھے, بٹ میرا نہیں خیال کہ جو کچھ اس دن ہوا اس کے بعد کوئی ان کو بلیو, اینڈ اسپیشلی جب وہ نہ کہ صرف یہاں سے چلی گئیں, جانے کے بعد جس طرح سے وہ 3 دن خاموش رہیں اور پھر ایک دم سے انہوں نے پھر غلط بیان اپنی پارٹی کے لوگوں کے بارے میں دینا شروع کر دیے. I don't see anyone believing what I say. جی پلیز اس کے بعد مین کی بات درست ہے, لیکن حکومت کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے. کیونکہ یہ بات درست ہے تو آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے. جب تک 25, 30, 40, 50 ہزار بندہ اکٹھا ہو کے کسی ایک شخص کی بات سننے کو تیار ہے, وہ علی امین گنڈاپور صاحب ہوں, بشرا بی بی ہوں, سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں, شیخ وقاص ہوں, گوہر صاحب ہوں, کوئی بھی ہو, تب تک تو آپ اس بندے سے بات کر کے ان کو گھر بھی بھیج سکتے ہیں, ان کو بات بھی کر سکتے ہیں, کہیں بٹھا بھی سکتے ہیں, کہیں لے جا بھی سکتے ہیں. اگر آپ نے تمام وہ رشتے ختم کر دیے یا ہو گئے کسی وجہ سے, ان کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے, اور عمران خان صاحب کی کال پہ ایک لیڈر لیس کراؤڈ اٹک کے پل کے اوپر پہنچ گیا, جس کو کوئی ایک شخص کنٹرول نہیں کر رہا, یا کوئی کمیٹی کنٹرول نہیں کر رہی, یا کوئی 2 لوگ کنٹرول نہیں کر رہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ختم ہو گئی بات, اب جب تک عمران خان صاحب خود نہیں کہیں گے. اگر لیڈر لیس ہو گیا, سوری یہ ایزامپشن جو ہے میرے خیال میں یہ حکومت کی ایزامپشن غلط ہے کہ کیا علی امین گنڈاپور صاحب کے کہنے پہ کوئی نہیں نکلے گا, لیکن کیا عمران خان صاحب کے کہنے پہ لوگ نکلیں گے؟ اور اگر نکلے اور وہ لیڈر لیس ہوئے تو کیسے کنٹرول کریں گے؟ حکومت سے بصد احترام گزارش ہے کہ اپنی سیاسی باتیں ضرور کریں, لیکن اگر ایسی سچویشن ارائز ہوئی تو سیریس کرائسس ہوگا, اس کو کچھ بہتری سے اور اس کرائسس سے ڈیل کرنے کے لیے ابھی یوم تاسیس کے موقع پہ بلاول بھٹو زرداری نے جو تقریر کی آمنہ, اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ لاٹھی سے یا بات چیت سے. تو ابھی تک اگر دیکھا جائے ہر طرف سے ہمیں لاٹھی کا استعمال ہوتے ہی نظر آ رہا ہے, چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو کے پی کی. سو آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں یا آپ کی حکومت کو یہ کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے کہ اب ایک بار تو کوشش کر لیں بات چیت کی بھی؟ دیکھیں نمرا, حکومت نے تو بہت بار بات چیت کی کوشش کی. حکومت نے تو اس بار ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے کہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں بات کی, ہم سے کوئی بات نہیں کرتا. پہلی بات تو یہ کہ ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے, انہوں نے آج تک کب سچ بولا ہے جو ہم ان سے آج سچ کی امید رکھیں. لیکن میں تو آپ کو فیکٹس بتا رہی ہوں نا. بات یہ ہے کہ اگر بات چیت نہیں ہوئی تو سنگجانی کا جو مقام تھا وہ کیسے ڈیسائیڈ ہو گیا, اس کے اوپر ساری پی ٹی آئی کی جو اپنی لیڈرشپ تھی انہوں نے کیسے رضامندی دے دی, سب کچھ کیسے بات چیت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا. اور اس کے باوجود کہ حکومت کا جو اوریجنل سٹانس تھا وہ ہمیشہ سے یہ تھا کہ ہم ان دنوں میں جلسے یا دھرنے کی اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ ہمارے پاس ایک فورن ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور ہم ان دنوں میں نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی پولیٹیکل انریسٹ ہو, تو ان کے جانے کے بعد آپ لوگ بے شک دھرنا کر لیجئے گا. دیٹ واز دی اوریجنل سٹانس. بٹ اس کے باوجود ان کی طرف سے جتنا پریشر تھا اور ان کو جتنی آپ کہہ لیں ڈیسپریشن تھی کہ یہ اسی دن دھرنا کرنا چاہتے ہیں جس دن پاکستان میں مہمان آ رہے ہیں, بھلے ہم ان کو کہتے رہے کہ آپ ٹرالی کو نہیں چھیڑیے گا سعد صاحب کی طرح, پیسٹریز نہیں کھانی آپ نے, تو ہم ان کو کہتے رہے کہ آپ نے پیسٹریز نہیں کھانی مہمانوں کے جانے تک, پر انہوں نے کہا کہ ہم نے مہمانوں کے بیٹھے بیٹھے ہی پیسٹریز کھانی. ایک سوال پوچھ لوں, نہیں پیسٹریز کے بارے میں پلیز ڈو. یہ بات تھوڑی سیریس ہو رہی ہے کیونکہ جب تک ہم وہ پیسٹریز کی بات کر رہے تھے نا تو شہید نہیں ہوئے تھے لوگ, اس وقت تک ایک مفروضے پہ بات ہو رہی تھی. اب یہ بات سیریس ہے. سوال حکومت سے یہ ہے, میم نے درست کہا کہ شاید ان کا یہ موقف تھا اور ان کے پاس صرف یہی ایک ایکسکیوز تھی کہ کیونکہ کچھ مہمان آ رہے ہیں تو ہم دنگا فساد نہیں چاہتے. بے شک ٹھیک ہے, اور اگر مہمان نہ آ رہے ہوتے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, پاکے ڈی چوک پہ بیٹھ جاتے. یہی ابھی میڈم نے بھی کہا. سوال یہ ہے کہ جب مہمان چلے گئے اور کوئی انٹرنیشنل کرائسس واپس نہیں رہ گیا تھا تو گولی کیوں چلائی؟
اگر میڈم اس سوال کا کوئی مثبت جواب دے سکیں, پہلے آپ نے اگر تو انٹرنیشنل, گولی نہیں چلی. اچھا اب میڈم عطا اللہ تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں, دیکھیے رانا ثناء اللہ صاحب بھی مان چکے ہیں کہ کیلاش گوری ہیں, دیگر لوگ بھی مان چکے ہیں, تو ہم عطا اللہ تارڑ صاحب تو کوئی سیریس بندہ نہیں ہے نا, وہ تو مطلب اب ٹھیک ہے کسی سیریس بندے کی ہم بات کریں گے نا, کسی مثبت بندے کی بات کریں گے. بلکہ انہوں نے آج بھی کہا کہ وہ تو غزہ کی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں. اوہو عطا اللہ تارڑ صاحب نے کہا ہے نا, تھوڑی میں تھوڑی آپ ان کی حکومت سے, جو کہ کیونکہ میں نے جس طرح کہا کہ میرے دلوں کے وزیر اعظم بھی نواز شریف صاحب ہیں, میں تھوڑی مہربانی کرنا چاہتا ہوں اس حکومت سے یہ کہہ کے کہ عطا اللہ تارڑ صاحب نے کہا ہے, ایک نان سیریس بندے نے کہا ہے, کسی سیریس بندے نے نہیں کہا. میں گزارش کروں, اگر آپ کا ایکسکیوز یہ تھا کہ جب تک بیلاروس کے صدر آئے ہوئے ہیں آپ یہ نہ کریں, جب بیلاروس کے صدر اگر نہیں آئے ہوتے تو ہم آپ کو ڈی چوک پہ آنے دیتے, تو جب وہ چلے گئے پھر کیوں نہیں آنے تو آپ نے آپریشن کیوں کیا؟ چلے آپ عطا اللہ تارڑ صاحب کی بات ہی مان لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ گولی نہیں چلائی, وہ تو سارا پاکستان ایک طرف ہے اور یہ دو بندے ایک طرف ہے نا. آپ نے آپریشن تو کیا نا, جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں گولی چلائی, آپ کہتے ہیں کہ کچھ اور برابر آپریشن کیا. جب وہ بیلاروس کا صدر چلا گیا تو کیوں کیا؟ دیکھیے میں آپ کو بات ایک تو پہلے مکمل کر رہی تھی جو بات چیت والی, میں پہلے وہ کمپلیٹ کر لوں کہ بات چیت ہوئی تو وہ مقام ڈیسائیڈ ہوا, بات چیت ہوئی تو ساری چیزیں سیٹل ہوئی. اب اگر ایک بندہ ہم سے معاہدہ کر کے بات کر کے سیٹلمنٹ کر کے اس سے مکر جائے تو ہم اس کا کیا کریں, آپ مجھے بتائیں. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا, یہ آفیشلی ہوا تھا. آپ کے انٹیریئر منسٹر نے آ کے اناؤنس کیا تھا, ایک دفعہ نہیں بار بار اناؤنس کیا تھا. اور اگر ایسا ہائی کورٹ کے جو آرڈر تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو رہا تھا نا, نہیں میں آپ کو اس کے اوپر بتاؤں گی بات, میرے خیال میں تو سامنے نہیں آئی. نو اندرونی کہانی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ کو انٹیریئر منسٹر آ کے اناؤنس کر رہا ہے کہ جی تمام پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ اگری کر چکی ہے سنجانی کے اوپر بیٹھنے پہ, تو مجھے یہ بتائیں اگر ایسا نہ ہوتا تو پارٹی لیڈرشپ تردید کر سکتی تھی نا اس چیز کی کہ نہیں جی ہم نے نہیں اگری کیا. ایسا کوئی بیان پی ٹی آئی کی طرف سے کہیں سے نہیں آیا. میں اس کو تھوڑے فیکٹس درست کر لیں. لوگوں نے تردید کی ہے, کن لوگوں نے کیا؟ بہت سارے, سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب تو موجود ہی نہیں, شیخ وقاص صاحب پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہے نا, جو ریزائن اس وقت نہیں کیا تھا. گزارش آپ کے پاس ایک بات ہے, سوری میڈم, اس کو حقائق کی بات آپ اس طرح نہ کہیں, اس کو ایک اور طریقے سے کہیں گی تو حقائق کے قریب ہوگا کہ کم از کم پی ٹی آئی کے کچھ ایسے لوگ ہیں, بیرسٹر سیف ہم خاص طور پہ بات کر رہے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تیار ہو گئے تھے اور عمران خان صاحب تیار ہو گئے تھے. باقی لوگ نہیں بھی کہتے تو اس کا مناسب بات یہ ہوگی کہ انٹیریئر منسٹر صاحب وہ بات کر رہے تھے جو پی ٹی آئی میں کم از کم کچھ لوگ ضرور کہہ رہے تھے. یہ ہے کہ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ فلاں نے کہا یا فلاں, میں نے نہ سلمان اکرم راجہ کا نام لیا نہ کسی اور کا نام لیا, میں نے تو یہ کہا کہ پی ٹی آئی. اب اگر پی ٹی آئی والوں کا اپنا ایک کوئی موقف نہیں ہے اور وہ ہر روز ان کا ہر ایک نیا لیڈر آ کے ایک نئی بات کرتا ہے اور ہر ایک نیا بیانیہ دیتا ہے, اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این آج بھی, جب صدر چلا گیا تو کیوں آپریشن کیا, میں اس پہ بھی آتی ہوں. ایک دن پہلے بھی, ایک سال پہلے بھی, آج بھی اور آئندہ آنے والے تمام سالوں میں ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ ہم مل کے بات کریں. اگر کسی قسم کی کسی کی کوئی گریونسز ہیں, وہ ماڈل ٹاؤن میں بھی یہی چاہا تھا, ڈی چوک میں بھی یہی چاہا تھا, کسی کی بھی ہے, ہم ان کی گریونسز دور کریں. اب ان کے سوال کے اوپر میں پہلے ان سے ایک کاؤنٹر کوسچن کرنا چاہتی ہوں. بالکل میں اسی پہ جواب آپ سے کاؤنٹر کوسچن کرنا چاہتی ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ وہاں پہ پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے, آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا ویسا کیوں کیا. میرا یہ سوال ہے کہ کیا سنجانی پہ پروٹیسٹ پیسفل نہیں ہو سکتا تھا, ڈی چوک میں آنا کیوں ضروری تھا؟ I really want to know. And more importantly, ایک سیکنڈ میرا کوسچن کمپلیٹ کیجیے. more importantly میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ میری سمجھ کے مطابق ڈی چوک پہ آنے کی ضد کا صرف مقصد یہ تھا حکومت کو یہ میسج دینا کہ جی آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے, آپ ہمیں بتانے والے کوئی نہیں ہوتے اور آپ ہمیں جس کام سے روکیں گے ہم وہی کریں گے. سو اس طرح کی جو ہے نا, اس طرح کی بلیک میلنگ ہم کسی کی بھی نہیں برداشت. ایک جملہ بھائی, وہ بہت ہی فضول ہے بھائی, وہ بہت ہی بدتمیز ہیں, وہ حکومت کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. بالکل صحیح ہے, وہ بہت ہی فضول ہے, ہم تو پہلے ہی مان چکے ہیں, میرے تو دلوں کے وزیر اعظم ہے نواز شریف صاحب. لیکن اگر کوئی بندہ بہت فضول ہے اور آپ نے اسے کہا تھا کہ بیلاروس کا صدر چلا جائے گا تو ہمیں ڈی چوک پہ کوئی اعتراض نہیں, تو پھر وہاں پہ آپریشن کیوں کیا, اس کا کوئی مثبت جواب نہیں. بھائی وہ فضول ہے, آپ اسے حراست میں لے لیں, آپ اس کے خلاف مقدمے کاٹیں, آپ نے اس پہ گولی کیوں چلائی
اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم اس بات کو تسلیم کریں گے نا تو یہاں سے آگے کا کوئی راستہ چلے گا۔ جب تک ہم اس بات پہ بحث کرتے رہیں گے کہ میں کہوں گا کہ میرے پیٹ میں گولی، آپ کہیں گی کہ ویڈیو دکھائیں، میں کہوں گا میرے پیٹ میں ہے، اگلا کہہ رہا ہے کہ ویڈیو دکھا، یہاں سے آگے نہیں چلیں گے تو کچھ بہتری نہیں ہوگی۔ معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کری ہوں ناظرین، ہماری گفتگو کو جاری رہتا ہے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ٹو پبلک پلس۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی لاہور کی جو انسداد دہشت گردی عدالت ہے وہاں سے درخواست ضمانت خارج ہوئی اور تحریری فیصلہ بھی آ چکا ہے، اس پہ بات کرنے لگے ہم۔ ساتھ ساتھ اس کی کیا امپلیکیشنز ہونے جا رہی ہیں؟ ایک تو اگر تحریک انصاف کو دیکھا جائے تو وہ تو سفر کر ہی رہی ہے پولیٹیکلی، ان کے جو اندرونی اختلافات میں انہوں نے بھی نقصان پہنچایا، پھر جو ان کی اسٹریٹجی تھی اس سے متعلق وہ سب ہو رہا ہے، لیکن عمران خان کے لیے ذاتی طور پہ جیسے یہ تحریری فیصلہ آ چکا ہے، ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ ہمیں معلوم نے اور میرے دلوں کے وزیر اعظم نے بتایا کہ پاناما کے وقت پہ، جج بشیر وغیرہ کے وقت پہ، ملک صاحب جو جج تھے جن کی بعد میں کورونا میں وفات ہو گئی، ان کے وقت پہ پریس کانفرنسز کر کے بتایا کہ جو لوور کورٹس کے ججز ہوتے ہیں نا وہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پہلے نہیں پتا تھا، انہوں نے بتایا، ہم سیکھ گئے۔ 9 مئی کے مقدمے میں دھرنے سے 4 دن پہلے عمران خان صاحب کی بیل ہوئی تھی۔ اس آرڈر میں لکھا تھا، لاہور سے بیل ہوئی تھی، اس آرڈر میں لکھا تھا کہ عمران خان صاحب کو 1.5 سال تک اس ایف آئی آر میں نامنیٹ نہیں کیا گیا۔ جو 2 پولیس والے جن کے بیان کے اوپر کہ میں نے ایک بندے کو سنا کہ عمران خان صاحب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اسٹیٹ کے چیزوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ان 2 پولیس والوں کا 173 کا بیان ریکارڈ نہیں ہوا تھا، انہوں نے کبھی اپنے سینئرز کو بتایا نہیں، ان کو کبھی کراس ایگزامن نہیں کیا گیا، یہ ایویڈنس کبھی عدالت میں پیش نہیں کی گئی۔ یہ اس آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی۔ اس آرڈر میں، بیل گرانٹنگ آرڈر میں جج صاحب نے یہ بات لکھی ہوئی۔ پھر دھرنا ہوا، اس کے اندر جو دلخروش واقعات ہوئے وہ ہم نے دیکھے۔ پھر لوور کورٹ کے جج نے آرڈر دیا کہ عمران خان صاحب کی بیلز کینسل ہو گئی۔ میں بصد احترام گزارش کروں کہ عدالتوں کی پہلی ساکھ بہت خراب ہو چکی ہے، اور جب ایک ہی وقوعے پہ، ایک ہی لیول کی عدالت، ایک ہی سیٹ آف ہیپننگز پہ 7 دن کے فیصلے سے مختلف آرڈرز دے گی تو اس ساکھ پہ مزید بہت سے سوالات اٹھیں گے میری حکومت سے، کیونکہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ حکومت وقت لوور جوڈیشری پہ انفلوئنس ہو سکتی ہے۔ پریس کانفرنسز، مریم صاحبہ نے اتنی بڑی پریس کانفرنس کی تھی یہ کہنے کے لیے کہ اس وقت کی حکومت وقت اور ریاست جوڈیشری کے اوپر انفلوئنس کر کے کیا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ کی حکومت ہے، آج جو مرضی کریں عمران خان صاحب کے ساتھ، آپ شیر ہیں، انڈا دے بچہ دے، لیکن اس عدالت کی ساکھ کو ہفتے کے ڈفرنس سے اس طرح برباد نہ کریں۔ ملک نے اس کے بعد بھی چلنا ہے۔ جب آپ کی 100-150 سال کی حکومت ختم ہو چکی ہوگی اور پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ چکی ہوں گی انشاءاللہ، تو اس کے بعد بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے، کچھ ایسے غافل ہوں گے جو اس دردناک خواب سے اٹھ کے اپنی زندگی جینا چاہیں گے۔ ان کے لیے اس میں کچھ تھوڑی سی ساکھ رہنے دیں، اتنی سی گزارش۔ آمنہ، گورنمنٹ پلان کر رہی ہے تحریک انصاف کے بانی کے گرد مزید گہرا تنگ کرنے کے لیے، یا وہ آلریڈی اسٹک ہیں کافی؟ دیکھیں نمرہ، گورنمنٹ کا نہ کوئی ایسا پلان ہے، نہ گورنمنٹ نے آج تک پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے ہم نے کوئی جو ہے ونڈکٹیو قسم کی پالیٹکس نہیں کرنی، ہم نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا۔ ہی کین سے تھنگز لائک دیٹ بٹ فیکٹس اس طرح کے نہیں ہیں۔ وہ تو میں نے انشاءاللہ کا جواب دیا نا کہ ماشاءاللہ۔ اچھا، اوکے، سو دس از ہیپننگ، دیٹس اوکے۔ بٹ ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا، جو کچھ انہوں نے کیا، ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی، ہماری پارٹی کے کسی شخص نے آ کے، جیسے ان کے ٹائم پہ ہوتا تھا، شہباز گل صاحب آ کے پہلے اناؤنس کرتے تھے، جن کے ساتھ آپ کی حمایتیں ہیں، میرے تو دلوں کے وزیر اعظم جن کے نواز ساتھ شریف آپ صاحب کی ہیں، حمایتیں ہیں، میری تو آپ کے ساتھ پولیٹیکل ہیں۔ پارٹی کی حکومت کے، چلے لیٹ ہر فنش، لیٹ ہر فنش۔ شہباز گل یوزڈ ٹو کم آن ٹیلی ویژن
एंड से कि अब फलां फैसला आने लगा है, अब फलां अंदर जाने लगा है. कभी शेख रशीद साहब, क्योंकि उस वक्त वो भी इनके हमायती थे, अब इन्होंने उनको भी डिच कर दिया है, लेकिन उस वक्त वो भी उनके बड़े करीब थे इमरान खान साहब के, तो वो भी आके कहते होते थे एक और बड़ी गिरफ्तारी आने वाली है. हमने इस तरह की बहुत सारी चीजें देखी सुनी, और ना कि सिर्फ उस वक्त देखी और सुनी. जो गौर तलब बात है वो ये है कि उसके बाद जब पीटीआई डिसमेंटल हुई, इमरान खान साहब जेल गए, बहुत सारे इनके लोग पार्टी छोड़ गए, बहुत सारे नए चेहरे आ गए, ऑल ऑफ दैट हैपेंड. तो जो इनके पुराने चेहरे थे उन्होंने आके बहुत सारे हकायक पे से पर्दा उठाया कि क्या कुछ किया गया. उन्होंने बताया कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ झूठा केस बनाया गया, एहसन इकबाल के खिलाफ झूठा केस बनाया गया, कैसे प्रेशर किया गया. जो आइस का केस बनाया मुझे पता नहीं है उनके हुकूमत की प्रोसिक्यूशन है ना, मुझे पता नहीं, आई हैव नो नॉलेज ऑफ दैट. सो इशू ये है कि हम में से तो कोई भी ये नहीं कर रहा, किसी पॉलिटिकल लीडर ने आके कोई यहाँ पे पेशन गोइयां नहीं की. इफ लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स, जैसे इन्होंने किसी और केस का भी जिक्र किया, मुझे पर्सनली उसकी कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन कोई भी केस है, हुकूमत तो सिर्फ दरखास्त गुजार है. हमने एक दरखास्त दी कि जी ये इशू है, ये केसेस हैं, ये सारा कुछ है, उसके ऊपर जो जुडिशरी सही बेहतर फैसला करेगी हम उस फैसले को एक्सेप्ट भी करेंगे, और अगर हमें उस फैसले से हम डिसएग्री करते हैं तो हम उसके खिलाफ अपील भी करेंगे. ये एक लीगल प्रोसेस है जो हुकूमत वक्त के लिए नहीं, हर साइल के लिए मतलब सेम कानूनी प्रोसेस है. एक जुमला इस पे मैडम कायम रहना, वक्त बदलते देर नहीं लगती, इस पे कायम रहना कि अदालतों के फैसलों के खिलाफ बात नहीं होती, सिर्फ अपील होती है, वक्त बदलते देर नहीं लगती. इंशाल्लाह. मेरी बात सुने, मैंने तो पहले ये बात बहुत दफा शोज में कही है कि नहीं होनी चाहिए, पर ये नहीं हो सकता कि आप बैठ के बात करें अदालत के केस के बारे में और मैं उसका जवाब ना दूं. ठीक है, या तो हम एक सेट पैरामीटर्स डिसाइड कर लें कि किसी किस्म के किसी सब जुडिस मुकदमे के बारे में कोई मीडिया ट्रायल नहीं होगा. अगर नहीं होगा तो नून लीग भी नहीं करेगी. बट ये नहीं हो सकता कि आप सारा दिन नून लीग के तमाम मेंबरान को, तमाम लीडरशिप को, कैबिनेट मेंबर्स को हर जगह टीवी में, मीडिया में मड स्लिंगिंग करें. आप उनके केसेस के बारे में डिस्कशंस करें, असल ट्रायल से पहले मीडिया ट्रायल कर ले, और फिर नून लीग को ये बताएं कि नहीं जी ये केस अदालत में चल रहा है, इसके खिलाफ बात नहीं होगी, इसके खिलाफ अपील होगी. ऐसे नहीं हो सकता. 20 सेकंड्स मैं मैडम की बात से एग्री कर गया हूं. जब नवाज शरीफ साहब ने आके उनसे पैनामा का पूछा गया तो उन्होंने ना एक 18 मिनट की तकरीर की पार्लियामान के फ्लोर पे, जिसके एंड में उन्होंने एक तारीखी जुमला बोला, जनाब ये हैं वो असासे जिनकी वजह से हमें उसको तस्लीम कर लेना चाहिए था. हाँ, क्योंकि वही कानून है, वही चीजें हैं, कानून की चीजों के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, पैनामा पे बात नहीं होनी चाहिए थी. मैं मैडम की बात को तस्लीम करते हुए कहता हूं कि यही एविडेंस का स्टैंडर्ड होना चाहिए. एक शख्स खड़ा होकर कहे कि मैं कह रहा हूं, हम कह रहे, सारे कहें कि तू सही कह रहा है. बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए. साथ साहब आमिना आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही. लीजिए, अल्लाह हाफिज.